मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। यार एक बड़ी प्यारी वीडियो बयान से हटकर है, लेकिन बता दूं, कुछ लड़के वीडियो बनाते हैं, मुंह पे लाल रुमाल नहीं होता, लाल रुमाल रख के, भाई टिकटॉक पे या फेसबुक पे नहीं, शॉर्ट्स जो आ रहे होते हैं ना, यूट्यूब पे ये मुझे याद नहीं अभी, वो एक ही बंदा है, मेरा ख्याल है 4-5 बंदे बना हुआ होता है एक ही टाइम पे। बाज वीडियो बड़ी खानदानी बनाता है यार, ऐसा नक्शा खींचता है ना सोसाइटी। मैं नहीं देखता ज्यादा वीडियोस ये, लेकिन उनकी जहां आएगी मैं देखता हूं। जैसे कल वीडियो बनाई, ये पाकिस्तानी कौम का हाल है, लड़कों का, लौंडे लपाड़ों का। कल मैंने एक रील चलते हुए ना नजर से गुजरी, उसमें वो एक लाल सा वो उन्होंने मास्क चढ़ाया हुआ होता है, होटल पे बैठे हुए 3 लौंडे, बातें क्या हो रही हैं यार, ऐसा है 50 लाख से ना हम बिजनेस शुरू करते हैं। दूसरा कहता है जब बिजनेस करना है ना तो करोड़ से करो, फिर मजा है बिजनेस का। वो दूसरा और तीसरा उसकी, हाँ यार बिजनेस हो तो फिर करोड़ तो हो कम से कम, 50 में क्या होता है। फिर कहा चलो तीनों मिलके पैसे मिलाते हैं। यार जब तीनों, या भी मुझे पूरे अल्फाज तो याद नहीं है ना, मैं तो रट्टा थोड़ी लगा के मैंने याद किया, हो सकता है कुछ उनकी ताबीर में मेरी ताबीर में थोड़ा फर्क आ जाए, लेकिन जो मैसेज है वो मैसेज उनका जो देना चाह रहे हैं ना, वो मैं बता रहा हूं। इन्हें कहा यार अगर तीनों ने मिला के करना है, 50 मेरे 50 तेरे और 1.5 करोड़, क्या यार 1.5 नहीं करना है तो फिर 2 करोड़ से करो। यही बातें होती है ना। अबे मजा बिजनेस का जब ही आएगा जब कम से कम कितने, 2 करोड़। इतने में वो होटल में बैठे, वो आया चाय, उन्होंने कहा यार 3 दूध पत्ती ले आओ। वो कह रहा मेरे पास तो पैसे नहीं। क्या ऐसा कर, एक ले आए, दोनों आधी आधी पी लेंगे, दोनों क्या कर लेंगे, आधी आधी। वो चला गया। फिर बातें, यार 2 में आजकल कुछ नहीं होता, करना है तो किससे करो, 3 करोड़ से करो। ऐसी बातें चल रही। वो आया पराठा, चीज वाला पराठा, इतने का अबे चीज वाला नहीं सादा लिया, वो भी 3 नहीं, 3 आदमी एक पराठे में शरीक हो रहे हैं। बातें क्या हो रही हैं, 1.5 से करो, 2 करोड़ से नहीं, 3 करोड़ से। आखिर में पैसे मांगने आया तो पैसे ही नहीं निकल रहे जेब से। वो कह रहे तुम कम वक्त बातें तो 3 करोड़ 4 करोड़ 18 करोड़ की कर रहे। तो यही है, आप होटलों पे जाके देखो, ऐसी बड़ी बड़ी बातें, और कट चाय मंगवा रहे होंगे। चाय कौन सी मंगवा रहे होंगे, 2 कट ले आ, 2 कट ले आ। बड़ी उनकी वीडियोस में अच्छी बात है, बेहूदगी नहीं होती। एक और मैंने वीडियो देखी, बड़ा मजा आया, मैंने बड़ी शेयर की। मैंने कहा यार हमें अपनी बचपन याद दिला दिया इन्होंने। हमें याद है हमारी वालदा जब पड़ोसियों के यहाँ से आती थी ना, पड़ोसन से बड़ी दोस्ती थी, हमारे पड़ोस में रहती थी कोई खातून, तो हम अपनी अम्मी को लेने जाते थे, तो वो दरवाजे पे भी खड़े खड़े बातें, हिलती नहीं है ना पुरानी औरतें, बातें ही नहीं खत्म हो रही। भाई अम्मी अब घर चलो हम लेने आए, तो उन्होंने बिल्कुल वही नक्शा खींचा। तो पड़ोस से अम्मी निकल के आई हैं, अम्मी को लेने आया, वो फिर दरवाजे पे बातें, फिर बातें ही खत्म नहीं हो रही उनकी। फिर वो अच्छा चलो चलते हैं, अच्छा हाँ वही चलते हैं, अच्छा वो बताना आज खाने में क्या पकाया है, आज कद्दू, हाँ कद्दू जरा सस्ते हो गए हैं, वो मुझे पूरे अल्फाज याद नहीं उनके। इतनी लंबी बातें, बंदा बेजार आ गया यार। मैंने कहा यार इस बंदे ने सही नक्शा खींचा है। पहले ऐसे ही होता था, खवातीन का अम्मी को लेने जाओ ना, कि भी बुलाया है घर में, खाना पका दो, ये कर दो, तो वो पुरानी औरतों की बातें खत्म नहीं होती थी। कहते हैं 2 खवातीन को जेल हो गई 20 साल, 20 साल इकट्ठी रही ना वो। तो जब जिस दिन रिहाई मिली तो कह रही बहन कुछ बातें रह गई हैं, इंशाल्लाह फिर मिले तो करेंगे। जेलर ने कहा यार 20 साल में तुम्हारी बातें खत्म नहीं हुई है। तो बड़ा अच्छा बना, उसमें बेहयाई नहीं है, बेहूदगी नहीं है। मुझे उन्होंने कोई पैसे नहीं दिए, कहते हैं अच्छा मुफ्ती साहब कमर्शियल हो गए हमारी। अच्छा उसमें एक और भी बड़ा जबरदस्त, ताजा ताजा, पुराने लोगों को ताजा ताजा शौक भी होता है, ताजा गोश्त अपने सामने कटवा के लाए हैं, ताजा 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 ताजा। अच्छा उन दिनों में मेरी भिंडी लग रही थी, मैं भी ताजा ताजा भिंडी खा रहा था। जिसको मैं भिंडी खिलाता बोलता बिल्कुल ताजा ताजा है, ताजा ताजा। तो उस पे हमारे भांजों ने भेजी, बोले ये ताजा ताजा का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है, तो ताजा ताजा। फिर वो दादे लोग ये बातें कर रहे होते ना, अबे तुम लोग तो ये फिरोजन मुर्गी खाते हो, हम तो ताजा ताजा मुर्गा काट के खाते थे। तो एक ने, अब मुकाबले हो रहे हैं, तो एक ने कहा अबे सामने हम तो अंडा खरीदते थे, मुर्गी बिठाते थे, उस चूजे की अपने हिसाब से तालीम और तरबियत करते थे, फिर ताजा ताजा काट के खाते थे। तो ये बूढ़ों में ये मुकाबले होते हैं। उसके बाद से मैंने ये कहना छोड़ दिया ताजा ताजा भिंडी।
لیکن ہماری بھنڈی آرگینک تھی, وہ واقعی تازہ تازہ تھی. اچھا میرے بھائی, بیماری کا علاج آپ نے اللہ کی طرف سے, اس پر یقین کرنا ضروری ہے, وہ کافر ہو جائے گا. مجبوری ہے یار, قریب کا ہے, افسوس ہو رہا ہے. بیماری کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور اس پر یقین کرنا ضروری ہے. جو انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. جیسے شہد میں شفا ہے. میری خالہ کی بیٹی ہے, والدین میری شادی کرنا چاہتے ہیں, لیکن مجھے بیماری کا شادی سے کیا تعلق ہو گیا, لیکن مجھے 10% بھی دل مائل نہیں ہے اس کی طرف, کیا کروں؟ والدین کہتے ہیں تمہاری بہن کی شادی ہم نے اپنی پسند سے کی ہے تو تم کیوں نہیں مانتے؟ دو الگ الگ سوال ہیں جن کو گڈمٹ کر دیا انہوں نے. بھائی بیماری اور علاج دونوں اللہ کی طرف سے, لیکن اسباب اللہ نے ہی پیدا کیے ہیں نا, تو اللہ ہی ہمیں حکم دیتا ہے کہ اسباب اختیار کرو, نظر کس پہ رکھو؟ اللہ پہ رکھو. باقی آپ کی کزن سے بالکل بھی دل مائل نہیں ہے تو منع کر دو. پھر آپ بہتر ہے کہ مان لو جہاں ماں باپ کہہ رہے ہیں وہاں زیادہ فائدہ ہوتا ہے, لیکن بعض دفعہ بالکل دل مائل نہیں ہوتا, زندگی کی رونق چھن جاتی ہے, عذاب میں آ جاتے ہیں لوگ. ایسی صورت میں ایک دفعہ اڑ جانا وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے بنسبت ساری زندگی روتے رہنے کے. تو بالکل ہی دل مائل نہیں ہے, تھوڑا بہت بھی دل مائل ہے تو کر لو. جب شادی ہوتی ہے محبت پیدا ہو جاتی ہے, ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ تو زیادہ اچھا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کو بیان کرنے سے روک دیا گیا اور پھر وہ پنڈال میں نہ پہنچ سکے, اس لیے رکاوٹیں بھی کھڑی کی گئی ہیں. ایسا کیوں کر رہے ہیں کابر تبلیغ؟ معین اختر سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں, اس نے کہا ماموں کی باتیں ماموں سے پوچھو. میں نے اپنے گھر آنے سے روک دیا ہوتا, حضرت کو آپ پوچھتے اتنے بڑے بزرگ کو آپ نے کیوں نکالا؟ تو تبلیغ کے اپنے اصول اور آداب ہیں. بہتر پتہ ہے کیا ہے کہ لفڑے میں پڑو ہی نہیں. ہم سے قیامت کے دن اس بارے میں سوال نہیں ہوگا. ہمارے لیے دونوں قابل احترام ہے بس. باقی جہاں اجتماعی نظم ہوتا ہے وہاں بہت ساری چیزوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے. تبلیغ والوں کا ایک نظم ہے, ایک سسٹم ہے, ان لوگوں کا ایک پورا ایک نظام ہے, وہ تھوڑی اس نظام کو آگے پیچھے ہونے دیتے ہیں. جو اصولی طور پر ایک بات ہے جو بالکل بدیہی طور پہ غلط معلوم ہوتی ہے, دیکھو جہاں بھی انسان ہوتے ہیں آپس میں اختلاف ہوتے ہیں, لیکن میڈیا کی زینت نہیں بننا چاہیے. وہ میڈیا کی زینت نہیں بننا چاہیے. جو بھی روٹی کھائے گا گوشت کھائے گا کچھ نہ کچھ. اللہ نے صحابہ میں اختلاف کیوں کروایا؟ حالانکہ وہ تو رحماء بینہم ہے نا, تاکہ امت کے پاس یہ بھی ایک رہے بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اہل سنت والجماعت نے کیا کیا جب صحابہ میں اختلاف ہوا؟ بھائی دونوں ٹھیک ہیں, جو غلط فہمیاں تھیں ہو گیا اختلاف, تبھی ہم حضرت علی کو بھی جنتی اور سیدنا معاویہ کو بھی, سیدنا علی کو بھی جنتی, سیدنا معاویہ کو بھی جنتی. تو اس لیے لفڑے میں نہ پڑے, زیادہ بہتر ہے. مفتی صاحب نام شیریں زادہ میرے والد صاحب کی زمین اور آب آپ اس حق میں بہتری کی دعا کر دیں, اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے. دل سے دعا ہے بھائی, اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. اگر رشتہ داروں میں کوئی غریب ہو تو اس کی مدد کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. زکوٰۃ بتا کے دینی چاہیے, غریب ہو تو دے سکتے ہیں, ڈبل ثواب ملے گا. بتا کے نہ دیں, اس کو ہدیے کے نام پہ دیں. دل میں زکوٰۃ کی نیت کریں, زبان سے کہیں گفٹ ہے. اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے یا نہیں, شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ دونوں طرح کی حدیثیں ہیں. کچھ حدیثوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے. جیسے حدیث میں آتا ہے من قتل دون مالہ فہو شہید. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرا مال چھیننے کوئی آئے تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا لڑو. فرمایا وہ بھی لڑ رہا ہے, فرمایا تم بھی لڑو. فرمایا وہ قتل کی کوشش کرتا ہے, فرمایا تم قتل کر دو اس کو, جان بچانے کے لیے قتل کر رہے ہیں نا. تو آپ نے فرمایا تم قتل کر دو گے وہ جہنم میں جائے گا, اس نے پہل کر کے تمہیں مار دیا, تم شہید ہو جنت میں جاؤ گے. یہاں کیا ترغیب ہے؟ بولو, حق کے لیے لڑنے کی. دوسری طرف حدیث میں آتا ہے جو حق پر ہونے کے باوجود اپنا حق چھوڑ دے, جھگڑا نہ کرے, اپنے حق سے دستبردار ہو جائے, میں اس کے لیے جنت میں ضمانت لیتا ہوں, جنت کے بیچ میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں. اب بھائی ایک حدیث میں آ رہا ہے اپنا حق ہر قیمت پہ لو, دوسری میں آ رہا ہے چھوڑ دو. تو دونوں کا مطلب الگ الگ ہے. جہاں حق نہ لینے میں فساد کا خطرہ ہو, اگر لوگ ڈاکوؤں کو چوروں کو پیسے دیتے رہیں سزائیں نہ دیں تو چور اور چوری اور ڈکیتی بڑھے گی. تبھی ہم کہتے ہیں ڈاکو جب کوئی اسنیچنگ موبائل اسنیچنگ کر رہے ہو تو پکڑ کے معاف نہ کرو, اس کو معاف کر دیا وہ کل دوسرے بندے کو مارے گا. بہنیں اگر اپنا حق چھوڑنا شروع کر دیں, بھائیوں سے وراثت نہ لیں تو یہ ظلم اور زیادہ بڑھے گا. تو ہم بہنوں کو کہتے ہیں لو وراثت, تاکہ وراثت بہنوں کو دینے کا رواج سوسائٹی میں بڑھے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنا حق لینے سے فساد کا خطرہ ہوتا ہے. سوسائٹی میں فساد کم نہیں ہوتا بلکہ
بڑھتا ہے تو وہاں چھوڑ دو حق. جیسے کوئی اجتماعی نظم میں خلل آ رہا ہے, اجتماعی نظم میں خلل آ رہا ہے آپ کی وجہ سے, اگرچہ آپ پہ ظلم ہوا ہے, حق چھوڑ دو بھائی, کیونکہ اگر اس ظلم کے مقابلے میں آپ کھڑے ہوئے تو وہ اور زیادہ بڑھے گا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم حاکم, اجتماعی نظم ہے نا, حکومت کا ایک نظم ہے, صحیح حدیث ہے یہ, صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں میں, کہ ایک ظالم حاکم ہے, حکومت ہے, اسٹیٹ ہے, اب اس کی اطاعت کرنی ہے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, وہ آپ پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے, اب آپ نے فوج لے کے اس کے اوپر چڑھائی کر دی, قتل و غارت کا ایسا بازار گرم ہوگا کہ ملک دو ٹکڑوں میں, اور حکومت بھی ایسی کی تیسی ہو جائے گی جو ہوتی رہی ہے ماضی میں. بھائی اجتماعی نظم میں فساد ہوگا سوسائٹی میں, اس سے بہتر ہے, نبی نے صحیح حدیث ہے, اپنے الفاظ نہیں ہے, لہذا جو بھی اعتراض کرنا ہے پھر سوچ سمجھ کے کرنا. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ, ظالم حکمران ہم پہ مسلط ہوں تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اطاعت کرو, یعنی جائز چیزوں میں, ناجائز میں نہیں, اطاعت کرو. یا رسول اللہ اگر وہ ہم پہ ظلم کرے, فرمایا وَإِن ضَرَبُوا ظَهْرَكَ, تمہاری پشت پہ کوڑے بھی مارے تو تم نے صبر کے علاوہ کچھ بھی نہیں, حق بات کہنی ضرور ہے. تو یا رسول اللہ وہ فاسق فاجر ہو, فرمایا اس کو اللہ پہ چھوڑ دو, اس سے اللہ انتقام لے گا. اس سے کون انتقام لے گا؟ اللہ. وجہ کیا ہے؟ کہ اجتماعی نظم ہے بھائی, اس میں اگر آپ نے یہ کام شروع کر دیا تو سارا سسٹم ہی خراب ہو جائے گا. وہاں اپنے حق کو چھوڑ کے اللہ سے حق مانگو اپنا. آپ تبلیغی جماعت میں نکلے ہوئے ہو, آپ کا حق ہے کہ امیر صاحب 2 دن ہو گئے کدو کھلاتے ہوئے, آج گوشت کھلا دو, ہم اتنے غریب لوگوں کی جماعت نہیں ہے, آج گوشت کھلا دو. حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ آج ہمیں نہاری کھلا دو, امیر کا آرڈر ہے نہیں, کدو ہی کھانا ہے آپ نے. ظلم ہے بھائی, ہے جب پیسے بھی گوشت کے ہیں تو کدو کیوں کھلا رہے ہو؟ لیکن وہاں پھڈا کرو گے آپ کے, نہیں جی مجھے گوشت چاہیے, مجھے انڈے چاہیے, سارا نظم خراب ہوگا, جھگڑا ہوگا, گشت وشت گیا, غیبتیں شروع ہو جائیں گی, یار یہ کیسا امیر ہے. تو وہاں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کیا کھا لو بھائی, کدو کھا لو آج, اور کل بھی امید رکھو کیا ملیں گے, کدو ملیں. یہاں اجتماعی نظم ہے. بعض دفعہ باپ ظلم کر رہا ہوتا ہے, کیا آپ باپ کے سے لڑے یار آدمی, کیا انتقام ہے؟ اللہ کی خاطر اس کے احسانات زیادہ ہیں بھائی. ہمیں یاد ہے ہمارے استاذ جہاز میں سفر کر رہے تھے, انہوں نے واقعہ سنایا. اب جہاز میں سیٹ پہ جھگڑا ہو گیا, یہ میری سیٹ ہے, وہ کہہ رہے ہیں میری سیٹ ہے. اتنا جھگڑا ہو گیا, وہ تو نمبر لکھے ہوئے تھے, مجھے نہیں پتا وہ وجہ کیا بنی اس کی. تو وہ دونوں عربی تھے, لڑ رہے تھے. تو ہمارے استاذ گئے, انہوں نے جا کے عربی میں وہ حدیث پڑھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حق پر ہونے کے باوجود اپنے حق سے دستبردار ہو جائے, میں اس کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں. عربی تھا, اس نے حدیث سنی, اس نے بولا میں نہیں لے رہا یہ سیٹ. وہ غالباً دوسرے بھی کہا میں بھی نہیں لے رہا. وہ بھائی جنت کا سن کے کون کیا یار تم بیٹھ جاؤ یار. تو وجہ اس کی یہ کہ بھائی تم لڑتے رہو گے, جہاز نہیں اڑے گا, پھڈا ہوگا, اور یہ پھڈا بڑھ گیا, ہاتھا پائی شروع, سارے تمہاری وجہ سے مصیبت میں گئے ہوئے ہیں. تو اس لیے کہیں حق ہر قیمت پہ لینا چاہیے, اور کہیں کہیں اپنے حق کو بولو چھوڑ دینا چاہیے. جہاں چھوڑنے میں اصلاح ہو تو چھوڑ دو, جہاں حق لینے میں سوسائٹی کی اصلاح ہے تو حق لے کے چھوڑو, پھر حق سے دستبردار مت ہو. بعض دفعہ حق اس لیے بھی چھوڑنا پڑتا ہے, آپ میں حق وصول کرنے کی طاقت ہی نہیں ہوتی. آپ کو پتا ہے سامنے والا اتنا پاورفل ہے, 2 چپیٹ لگا دے گا اور گھوم جاؤ گے لٹو کی طرح. تو اس میں فنٹر بننے کی کوشش کرو گے تو گئے. اچھا بھائی جلدی علی بھائی بہت زیادہ ٹائم ہو گیا, اپنے کیا قضا نماز فرض سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں. مفتی صاحب اپنے ابھی بیان میں کہا کہ بہت لوگ آخرت والے دن. اچھا ایک سوال مجھ سے حج سے پہلے جب سفر میں اتوار کے بیان میں پوچھا گیا تھا کہ آپ یونیورسٹی میں لڑکیوں میں بیان کرتے ہیں, لڑکوں میں بیان کرتے ہیں, یہ اس طرح بیٹھی ہوتی ہے. اس کا تو میں نے پورا جواب دے دیا تھا, لیکن ایک چیز کا میں نے جواب نہیں دیا, وہ بھی سوال تھا, مجھے بعد میں لڑکوں نے بتایا, جو اصل اعتراض تھا اس کا جواب نہیں دیا, کہ آپ کے چینل پر وہ اسی طرح بے پردہ لڑکیوں کی ویڈیو چلی جاتی ہیں. یہ بھی سوال کا حصہ تھا. تو وہ پھر میں نے جا کے تحقیق کی, واقعی ایسے ہے. تو وہ میں نے جو ایڈیٹر ہے ان کی کھچائی کی ہے. جو بیان کرنا تو ایک مجبوری ہے, لیکن ان کی کھلی ڈلی تصویریں پھر چینل پہ کس بیس پہ ڈال رہے ہو بھائی, اس کو بلر کرو. تو وہ میرا قصور نہیں ہے, نہ مجھے پتا تھا, تو وہ جو ایڈیٹر ہے اس کا قصور ہے, اس کی میں نے کھچائی کر لی ہے. تو وہ میرے جان بوجھ کر نہیں ہوا, وہ اشکال جس کا بھی تھا وہ ویلڈ تھا اشکال, وہ واقعی اشکال تھا, اور اس کا شکریہ کہ اس نے ہماری اس طرف توجہ دلائی.
اور میرے بھائی چشمہ بھی بڈھوں والا رکھا ہوا یہاں اپنے. آخرت والے دن. مفتی صاحب آپ نے ابھی بیان میں کہا کہ بہت لوگ آخرت والے دن محنت کر کے آئیں گے اور ناکام ہوں گے, تو اس کا مطلب کیا محنت نہیں کرنی چاہیے اور کامیاب ہونے جنت میں جانے کے لیے کیا محنت نہیں کرنی چاہیے؟ میں نے یہ تھوڑی کہا ہے محنت نہیں کرنی چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے بہت سے لوگ جنت کی محنت کر رہے ہیں لیکن ان کی کوششیں ضائع ہو رہی ہیں کیونکہ وہ محنت اللہ رسول کی بتائی بھی نہیں ہے, بدعتوں میں لگے ہوئے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ محنت نہیں کرو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے, محنت کرو لیکن محنت کا زاویہ صحیح ہونا چاہیے. قرآن اب دیکھو, ایک آدمی روزے رکھتا ہے, مغرب سے پہلے نیت کرتا ہے روزے کی اور اگلے دن 12 بجے افطار کرتا ہے, اور ایک صبح صادق کے وقت نیت کرتا ہے اور افطار میں افطار کرتا ہے. محنت دوسرے والے کی زیادہ ہے یا پہلے والے کی؟ پہلے والے کی محنت ڈبل ہے, ثواب دھیلے گا نہیں ہے کیونکہ روزے کا ٹائم رات ہے ہی نہیں, روزے کا ٹائم صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب ہے. آپ نے 24 گھنٹے کا روزہ رکھ لیا بے وقت. ایک آدمی فجر میں 2 رکعت پڑھتا ہے اور 4 سجدے کرتا ہے, دوسرا آدمی فجر کی 8 رکعتیں پڑھتا ہے اور 16 سجدے کرتا ہے. محنت کس کی زیادہ ہے؟ دوسرے کی. ثواب ٹکے گا نہیں ہے بلکہ نماز واجب الاعادہ ہے, الٹا گناہ ہوا. تو تھوڑی محنت ہو, صحیح سمت میں ہو, اس کا ثواب ملے گا. اخپل طریقے سے محنت ہو رہی ہے, اپنی طرف سے محنت پہ محنت ہوئی جا رہی ہے, اس کا دھیلے کا ثواب نہیں ہے. جیسے میں نے بتایا تھا احرام میں میلا کچیلا حاجی اللہ کو پسند ہے, لیکن آپ کیچڑ میں جا کے لت پت ہو رہے ہو احرام میں کہ میلا کچیلا پسند ہے. اب پسند نہیں ہے. صحیح ہے نا, جو اللہ کی طرف سے میل کچیل آ گیا وہ والا میلا کچیلا, وہ اللہ کی, اس کی نسبت کس کی طرف ہوگی؟ اللہ کی طرف. مصیبتوں پہ صبر کرنا فرض ہے, لیکن آپ نے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا, رات کو لاکر کھلا چھوڑ دیا, ڈاکوؤں کو پاسورڈ بتا دیا کہ چوری ہوں گے میں صبر کروں گا, اب ثواب نہیں ہے. شد عقالہ وتوکل علی اللہ, نبی نے فرمایا اونٹ کو پہلے رسی سے باندھو, نگرانی کرو, پھر چوری ہو گیا تو پھر ثواب ملے گا. اونٹ ہی رسی سے نہیں بندھا ہوا تھا, پھر چوری ہوئی تھوڑی, پھر تو آپ کی حماقت کا آپ کو گناہ ملے گا. میں چاہتا ہوں جلدی مختصر جواب دوں لیکن پھر لمبا, بہت جلدی. میرے دوست کہنے میں دوسرے شہر سے سامان منگوایا, پھر جلدی میں یہاں سے پڑھنا پڑتا ہے, کیا کریں, اس میں اپنا کمیشن بھی رکھا لیکن اصل رقم تو اس کو نہیں بتائیں, سامان اپنے پاس رکھ کر پہنچائیں, اس سے ایڈوانس بھی لے گا اور سامان نہ ملے تو میرا نقصان کم ہو. جب سامان دس سے پہنچ گیا تو اس نے پوری رقم مجھے دے دی, میں سے کمیشن چھوٹ تو نہیں ہے. سامان اپنے پاس رکھ کر پھر اس تک پہنچایا, اس سے 500 روپے ایڈوانس بھی لیا, اگر وہ سامان نہ لے تو میرا نقصان کم ہو. نہیں بھائی, یہ طریقہ جائز نہیں ہے. دوست نے جب اپنے لیے کوئی سامان آپ سے منگوایا تو آپ اس کے وکیل ہیں, وکیل بغیر بتائے کوئی معاوضہ نہیں لے سکتا. جب بھی آپ کسی سے معاوضہ لیں گے تو ایگریمنٹ ہوگا اس کا, وہ معاوضہ بھی طے ہوگا. ایسا ہی ہے جیسے میں جا رہا ہوں بائک پہ, آپ نے مجھ سے لفٹ مانگی, مفتی صاحب مجھے بھی انڈا موڑ اتار دیں, میں گیا, میں نے کہا نکال 50 روپے. آپ کہیں گے کس بات کے؟ میں کہوں بھائی میں نے آپ کو سواری دی ہے, تو آپ کہو گے بھائی اس کے لیے پہلے سے ایگریمنٹ ہوتا ہے اور پیسے طے ہوتے ہیں, تو اس لیے آپ سے کسی دوست نے کچھ منگوایا تو آپ اس پہ کوئی کمیشن نہیں لے سکتے. ہاں, جس کا سامان اس کو دے رہے اس سے کمیشن طے کر سکتے ہو کہ بھائی میں تیرا سامان بکوا رہا ہوں. 2 پارٹیاں ہوتی ہیں نا, ایک بیچنے والی, ایک خریدنے والی. جس سے خرید رہے اس سے پہلے سے آپ ایگریمنٹ کر لو, بھائی میں تیرا سامان بکواؤں گا, اس کا اتنا کمیشن ہوگا میرا. اچھا میرے بھائی, یہ بھی ہو گیا میرے بھائی. مفتی صاحب میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے رشتے بھی تلاش کر رہا ہوں. اب مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ میں چونکہ موبائل پر ہی رابطہ کرتا ہوں رشتے والوں سے, تو پہلی بیگم وہ میسیجز دیکھ لیتی ہے اور ڈپریشن میں چلی جاتی ہے, تو کیا اس وجہ سے موبائل کا پاسورڈ بیگم سے چھپانا صحیح ہے؟ رشتے تلاش کرنے کا یہ طریقہ ہی ٹھیک نہیں ہے. ٹھرکی بن کے لڑکیوں کو یہ ریسرچ کرتے رہو, کیونکہ یہ تو پھر آپ کو ٹھرک کی عادت پڑے گی نا. اتنی لڑکیاں دیکھ رہے ہو فیس بک پہ ادھر ادھر, یہ تو بدنظری کا گناہ ملے گا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دماغ میں رکھو کہ کس طرح کے رشتہ چاہیے, پھر جہاں ایسا پتہ چلے ان کے والدین سے جا کے بات کرو, اور اگر آپ کا رابطہ لڑکی سے ہو جاتا ہے تو ایک دفعہ بات کر لو, بھائی میں آپ سے یہاں نکاح کا پیغام بھیجنا چاہتا ہوں, آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں, ہاں یا نا میں جواب دے دیں بس. آج کل کیا ہو رہا ہے, لمبی لمبی, پھر عورتیں تو ڈپریشن میں جائیں گی نا. شادی کے چکر میں 1.5 درجن لڑکیوں سے انہوں نے دوستیاں لگائی ہوئی ہیں, تو پھر گرل فرینڈ میں اور یہ شادی والے سسٹم میں فرق کیا رہ گیا؟ یہ ٹھیک نہیں ہے. باقی پاسورڈ تو وہ تو ویسے ہی ہے, اپنا پاسورڈ کسی کو نہیں بتانا چاہیے.
کسی دن پکڑے گئے نا بہت برے پھنسو گے. شریف آدمی تو نہیں پھنستا, لیکن آج کل شرافت مارکیٹ میں بہت کم چل رہی ہے. دوسرا, پاسورڈ اس لیے بھی نہیں بتانا چاہیے کہ آپ شریف ہوتے ہو لیکن بعض دفعہ غلط فہمیاں پھیل جاتی ہیں. میں نے ایسے کیس دیکھے ہیں, کسی دوست نے لڑکی بن کے میسج بھیج دیا, آئی لو یو بول دیا, اور لڑکیوں والی آواز, مذاق کیا. بیگم ایسی بدگمان ہوئی ہے, وہ قسمیں اٹھا اٹھا کے کہہ رہا ہے, لیکن دل خراب ہو گئے. تبھی اللہ اس کے رسول نے منع کیا کہ کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی مت دو, تاکہ بدگمان نہ ہو ایک دوسرے سے. ہم یہ منع ہے, غلط ہے. یہ جو خواتین اپنے شیخ اور مرشد کو اصلاحی خط لکھتی ہیں, علماء نے لکھا ہے وہ خط پڑھنا جائز نہیں ہے, اس لیے کہ اس میں عورت اپنے گناہ لکھ کے دے رہی ہوتی ہے اپنے کسی بھی جو مینٹور ہوتا ہے, کہ تاکہ مجھ سے یہ گناہ چھوٹیں. شوہر پڑھ لے گا وہ بدگمان ہو جائے گا. تو بلا حالانکہ وہ اصلاح کی نیت سے لکھ رہی ہے, وہ ٹھیک ہونے کے لیے کر رہی ہے. تو اس لیے اللہ اس کے رسول کے جو احکامات ہیں, بھائی کسی کی پرائیویسی میں مت گھسو. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے لڑکوں کو لیپ ٹاپ دیا ہوا, کمپیوٹر دیا ہوا, جا کے پرائیویسی میں مت گھسو. اپنے بیٹے کی بھی مت چیک کرو ہسٹری میں کیا ہے, بدگمانی پھیلے گی اس سے. لوگ کہتے ہیں اس سے تو ہو سکتا ہے وہ غلط یوز شروع کر دے. بھائی غلطی کا موقع نہ دو. آپ بولو بھائی آپ کو کمپیوٹر بند کمرے میں, الگ کمرے میں بیٹھ کے استعمال کرنے کی اجازت ہے ہی نہیں. یہ نظام بناؤ نا. کیوں دھاڑ دھاڑ کر کے دروازے توڑ توڑ کے گھستے ہو؟ بیٹے کی دل میں کیا عظمت, باپ بیٹے کی نظر ملانے کے قابل نہیں رہتے. انسان گناہ سے توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لیتا ہے. مخلوق جب بدگمان ہوتی ہے وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتی, وہ ہمیشہ کہے گی یار یہ گندا آدمی ہے. کتنے بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے نا, گڑ گڑا کے توبہ کرو, اللہ سب مٹا دے گا. اللہ کہے گا مان لیا بس تو نیک ہے. نہ ابا مانے گا, نہ اماں مانے گی, نہ بیوی مانے گی, نہ شوہر مانے گا, نہ پڑوسی مانیں گے, نہ دوست مانے گا. اس لیے اللہ کے سامنے تو سب گناہ بھی ہوتے ہیں, توبہ بھی ہوتی ہے. لوگوں کے سامنے آپ کے گناہ آئیں گے میرے بھائی, آپ کی توبہ نہیں آئے گی. تو اس لیے اسلام نے حکم دیا ایک دوسرے کی پرائیویسی میں گھسنے کی کوشش مت کرو, اور اگر کسی کا گناہ پتہ چل گیا تو اس کو چھپاؤ, پردہ ڈالو, اس کو توبہ کا موقع دو, سنبھلنے کا موقع دو. تو نوجوانوں کی نگرانی بھی کرنی ہے. تو نگرانی کا طریقہ یہ بھائی, بند کمرے میں کنوارے چھڑے چھاٹ کو آپ سسٹم کمپیوٹر استعمال کرنے ہی مت دو, موبائل استعمال کرنے مت دو. بچیوں کو اینڈرائڈ والا موبائل لونڈے لپاڑوں کو لے کے ہی مت دو. بولو جب شادی ہو جائے گی ابھی نارمل موبائل رکھو, خاص طور پہ جو ٹین ایجر لڑکے ہوتے ہیں. اور اگر دے دیا تو اس کو بولو بھائی اوپن ہوگا جو کچھ بھی ہوگا. بند کمرے میں گھسا ہوا ہے, واش روم میں گھنٹہ لگا دیا, آئی نہیں رہا. اتنا قبض کسی کو نہیں ہوتا 1 گھنٹہ, اور بڑھاپے میں ہوتے ہیں یہ قبض. اتنے جوانی میں تو اتنا تھوڑی لمبا قبض ہوتا ہے, 2 گھنٹے ہو گئے, یا تو بے ہوش ہو گیا ہے یا اللہ خیر کرے. اب آپ نے کیا کیا, واش روم میں کیمرہ لگا دیا. یہ غلط ہے بھائی, یہ غلط ہے. تو طریقہ یہ ہے, بیٹے کو بولو بیٹا 1 گھنٹے سے تو واش روم میں بیٹھا ہوا ہے, باہر آ جا, بس نگرانی کرو, اس سے زیادہ آگے مت گھسو. ہمارے ایک دوست تھے, وہ اللہ ان کو شفا دے, اب تو بیچارے بیمار ہو گئے. وہ کہتے ہیں میرا بیٹا واش روم میں جا کے نہا رہا ہوتا ہے, 1 گھنٹہ لگا, اگر تھوڑی دیر ہو جائے نا میں دروازہ نوک کرتا ہوں, جلدی باہر آؤ. اس سے زیادہ نہیں, اس سے زیادہ آپ کو آگے جانے کی اجازت بولو اولاد کے معاملے میں بھی نہیں ہے. کہ خفیہ کیمرے لگا رہے ہیں, چیک کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, یہ غلط ہے. خفیہ کیمرے اوپن ایریا میں لگاؤ, گلی محلے میں, گھروں کے اندر مت لگاؤ خفیہ کیمرے, بہت غلط حرکت ہے.